खलीफा राशिद अव्वल, खलीफतुर रसूल, रफ़ीक रसूल, इमाम सिद्दीकीन, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दरजात और मरातिब में इस कदर बुलंद हैं कि आपको आरिफीन के सरदार, अहले तकवा में सबसे आला, असहाबे तजरीद व तफरीद के इमाम, रफ़ीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम सिद्दीकीन और अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया के अलकाब से याद किया जाता है। कोई आरिफ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के मकाम व मर्तबा को नहीं पहुँच सकता। सालिकीन के लिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु मशअले राह हैं। सालिक या तालिब के लिए ज़रूरी है कि पूरे खुलूस और सिद्क से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की पैरवी करे कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नबी हूँ, तो वो किसी मौजज़े का मुतालबा किए बगैर ईमान ले आए, और जब ये फरमाया कि मुझे मेराज की सआदत हासिल हुई है, तो उन्होंने तस्दीक की। आप रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम सिद्दीकीन इस तरह हैं कि अल्लाह ताला ने इनाम याफ्ता ग्रोहों को 4 हिस्सों में तकसीम फरमाया, तो दूसरे ग्रोह का नाम आपके लक़ब सिद्दीक पर सिद्दीकीन रखा और इस ग्रोह को दूसरे नंबर पर रखा। इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने तो उससे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ताला ने अपना फजल किया, यानी अंबिया कराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन। सूरत निसा आयत नंबर 69। यहाँ सिद्दीकीन से मुराद आरफीन है। सिद्दीक का मर्तबा कई सहाबा को हासिल था, लेकिन इमाम सिद्दीकीन और सिद्दीक अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मा फज़ला अबा बकरिन बेकसरतिस सलाती वला बेकसरतित तलावती वस्सौमी वलाकिन शैअन वकर्रा फी क़ल्बिही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत नमाज, तिलावत और रोज़ों की कसरत की वजह से नहीं, बल्कि उनके दिल में करार पाने वाली एक आला चीज़ की वजह से है, जो कि मेरी मोहब्बत है। इससे साबित हुआ कि तकवा और ईमान कामिल हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क है और यही सिद्क है। इस हदीस मुबारका से यह भी साबित होता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम आशिकीन भी हैं, और ये बात आपके हर अमल से साबित होती है। एक और इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मा सब्बल्लाहु शैअन फी सदरी इल्ला कद सब्बतुहु फी सदरी अबी बकर। जो चीज़ अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली, तो मैंने उसको अबू बकर के दिल में डाल दिया है। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सुल्तानुल वहम में फरमाते हैं, मुरीद सादिक को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह होना चाहिए कि अपना माल, जान और औलाद सिद्के दिल और खुलूस नीयत से अपने पीर पर कुर्बान कर दे। जब ऐसे मुर्शिद और मुरीद आपस में मिल जाते हैं, तो दिन ब दिन उनका काम तरक्की की मनाजिल तय करता जाता है। हदीस मुबारका है, लौ वुज़िना ईमानु अबी बकरिन मा ईमान नासी ला राजा। अगर अबू बकर सिद्दीक के ईमान का मुकाबला दूसरे लोगों के ईमान से किया जाए, तो अबू बकर सिद्दीक का ईमान उनसे बढ़ जाएगा। इस फ़र्क की वजह हिजाबात का होना है, क्योंकि सिद्क के एतबार से जो कुछ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हासिल किया, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु हासिल ना कर सके। हालांकि तमाम असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसर्रुफ बराबर था। जिस तरह सूरज की रोशनी हर चीज़ पर बराबर पड़ती है, मगर हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक फैज़ हासिल करता है। पर तू खुर्शीद इश्कत बरहमा ताबत वलेकिन संग बयक नो नेस्त ता गोहर शवंत। तेरे इश्क के खुर्शीद की रोशनी सब पर बराबर पड़ती है, मगर तमाम पत्थर एक जैसे नहीं होते कि गोहर बन जाएं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बस इसी तरह हर इंसान की सलाहियतें यकसा नहीं होती, बल्कि हर एक में अपनी अपनी इस्तेदाद होती है। उसी इस्तेदाद के मुताबिक
ہر ایک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے فیض حاصل کیا۔ بس اسی طرح پیر یعنی مرشد کامل اکمل اور مرید جسے سالک یا طالب کہتے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف بھی کمزوری یا کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کام انتہا کو نہیں پہنچتا۔ یعنی پیر کامل ہو لیکن مرید صادق نہ ہو، یا مرید صادق ہو مگر پیر کامل نہ ہو، تو بھی معاملہ نہیں بنتا اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، پیر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اور مرید کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہونا چاہیے۔ باولا کتاب عین الفقر، یعنی طالب جسے سالک یا مرید کہتے ہیں، اسے صدق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہونا چاہیے۔ فضائل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم میرے حبیب کی امداد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کی جب کافروں نے انہیں نکالا، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اور وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص سکون نازل فرمایا۔ سورہ توبہ آیت 40۔ مفسرین فرماتے ہیں، صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ان پر ہی سکون نازل کیا گیا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پرسکون رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام زمین والوں پر عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم میرے حبیب کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آگ سے بچے گا وہ بہت متقی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے مگر رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل آیت 17 تا 21۔ تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان سے روایت ہے، میں نے غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اگر ان کافروں میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ثالث ہے؟ بحوالہ بخاری و مسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ ہیں، میں نے کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی مگر اس میں اس کی طرف سے ایک گونا تردد اور فکر پائی، لیکن ابوبکر سے جب میں نے اسلام کا ذکر کیا تو انہوں نے بلا توقف و تردد اس کو قبول کر لیا۔ کیا تم میرے دوست کا ستانا میری خاطر چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا کہ اے لوگو، میں تم سب کے پاس اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آیا ہوں۔ تم نے کہا جھوٹ، ابوبکر نے کہا سچ ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ سوائے نبی کے آفتاب کسی ایسے شخص پر طلوع یا غروب نہیں ہوا جو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ بزرگ ہو۔ سوائے نبیوں کے ابوبکر سب آدمیوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ ابوبکر خطا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نمایاں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نسبت فرمایا کہ یہ دونوں انبیاء اور مرسلین کے سوا سارے اگلے پچھلے وہ 1.5 عمر والے جنتیوں کے سردار ہیں، لیکن ان کو خبر نہ کرنا۔ اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی روایت فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے راوی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ حدیث درج ذیل حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے 2 وزیر اہل آسمان میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوں۔ میرے 2 وزیر آسمان والوں میں سے
جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور 2 اہل زمین سے ابو بکر اور عمر ہیں۔ بلند مرتبہ جنتیوں کو نیچے درجے والے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم کنارہ آسمان پر روشن ستاروں کو دیکھتے ہو۔ ابو بکر اور عمر انہی میں ہیں۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار کے مجمع میں تشریف لائے تھے، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہوتے تھے۔ اہل جلسہ میں سے کوئی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نگاہ نہیں اٹھاتے تھے سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ یہ دونوں صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف، اور یہ دونوں صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھ کر مسکراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے تھے۔ ایک روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت خانہ سے مسجد میں اس شان سے تشریف لائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا، ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے۔ دیکھیں اسی کا نظام کہ دونوں صحابی روضہ اقدس میں پہلو مبارک میں دفن ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے اول میرے اوپر سے زمین کشادہ ہوگی، پھر ابو بکر سے، پھر عمر سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں میرے سمع اور بصر ہیں۔ سمع سے مراد کان اور بصر سے مراد آنکھیں۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے رفیق حوض کوثر ہو اور میرے رفیق غار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن شخصوں کا میرے اوپر صحبت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ہے ان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل یعنی ولی یا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3654۔ یہ حدیث 13 صحابیوں نے روایت کی ہے، اور امام سیوطی نے اس کو متواتر حدیثوں میں داخل کیا ہے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ ہم نے نہ دے دیا ہو مگر ابو بکر، کہ ان کا جو احسان ہمارے ذمہ ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، اور کبھی کسی کے مال نے وہ نفع مجھ کو نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس ارشاد مبارک کو سن کر روئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا مال آپ کا مال نہیں ہے؟ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نے ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا ہے۔ فرمایا، مجھ کو پڑھ کر سناؤ۔ حضرت حسان بن ثابت یوں گویا ہوئے، وہ غار میں 2 میں دوسرے تھے، جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر پہاڑ پر چڑھے تو دشمن نے ان کے گرد چکر لگائے، اور تمام صحابہ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کو اس کے برابر شمار نہیں کرتے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تبسم فرمایا کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسان، تم نے سچ کہا، وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا۔ حضرت ابی عروی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تم دونوں کے ذریعہ سے میری تائید کی۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر غار میں میرے رفیق تھے اور غار میں میرے مونس تھے۔ مسجد میں جس قدر کھڑکیاں ہیں سب بند کر دو ابو بکر کی کھڑکی کے سوا۔ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو اس کے گرد مکانات تعمیر ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مکانوں کی کھڑکیاں مسجد کی جانب تھیں۔ رحلت کے قریب ارشاد ہوا کہ سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں
سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کے۔ اس حدیث کا جزو ثانی مسلم و ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ارشاد مبارک ہے، الہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن جنت میں میرے ہی درجہ میں جگہ دینا۔ ارشاد مبارک ہے، ابو بکر تم کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے، ابو بکر بارگاہ الہی سے تم کو سب سے بڑی خوشنودی عطا ہوئی ہے۔ دریافت کیا، سب سے بڑی خوشنودی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے لیے تجلی عام فرمائے گا اور تمہارے لیے تجلی خاص۔ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ اور مومنین کو اس سے سخت انکار ہے کہ تمہارے متعلق اختلاف ہو۔ اگر کوئی مجھ کو نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آئے۔ ایک صحابیہ بی بی نے مدینہ میں آ کر مسئلہ دریافت کیا۔ جب رخصت ہونے لگیں تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آئندہ میں آؤں اور آپ نہ ملیں تو مسئلہ کس سے دریافت کروں؟ ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بالا صادر فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں۔ جب مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا کر امامت نہ فرما سکے تو ارشاد بالا صادر ہوا، ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہوگے۔ ایک بار حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازوں اور ان میں سے داخل ہونے والوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہوگا جو سب دروازوں سے داخل ہو؟ اس کے جواب میں مذکورہ بالا حدیث جواب ہوئی، جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہوگے۔ امام بخاری و مسلم راوی ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں نے عرض کیا مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے والد۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمین پر خطا کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات میں فرمایا، میرے پاس اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ تاکہ میں کتاب لکھ دوں، کیونکہ مجھے خوف ہے کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے اور کہنے والا کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور ایمان والے ابو بکر کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں۔ بحوالہ مسلم شریف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رقیق القلب ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے دوبارہ وہی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں جیسی ہو۔ چنانچہ کسی شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچایا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بحوالہ بخاری و مسلم شریف۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ابھی حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تو میں نے کہا کہ جبرائیل، مجھے عمر بن خطاب کے فضائل بیان کرو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عرصہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کروں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں قیام فرمایا، یعنی 950 سال، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، اور عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میری امت سے جنت میں پہلے جانے والے تم ہوگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر ہمارے سردار تھے، ہم میں سے بہتر تھے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی ہماری ظاہری خدمت کی ہم نے اسے بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، کیونکہ انہوں نے ہماری ایسی خدمت کی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور مجھے ابو بکر کے مال جتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا، تم نے مجھے جھٹلایا اور ابو بکر نے میری تصدیق کی اور جان و مال کے ساتھ میری خدمت کی۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے وہ شخص بتاؤ جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ حاضرین نے عرض کیا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ہمیشہ برابر کے جوڑ کا مقابلہ کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ دلیر کون ہے؟ حاضرین نے کہا، ہم نہیں جانتے، آپ بتلائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ ابو بکر ہیں۔ بدر کے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش یعنی چھپر یا جسے آپ عارضی چھت کہہ سکتے ہیں تیار کیا، تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون ہوگا تاکہ مشرکین اس طرف کا رخ نہ کر سکیں۔ بخدا ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ وہ تلوار سونت کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ جو کافر اس طرف آگے بڑھتا اس پر حملہ آور ہوتے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ دلیر ہیں۔ یہ روایت علامہ سیوطی نے بیان کی ہے۔ علامہ سیوطی کے رسالہ اور علامہ ابن حجر مکی کی تصنیف اسنی المطالب میں ہے کہ امام بزاز اور ابو نعیم فضائل صحابہ میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے راوی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے، آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا تھا، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسرا آپ کو گرانا چاہتا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے، تم ہی ہو وہ جس نے کئی معبودوں کو ایک بنا دیا ہے۔ بخدا ہم میں سے کوئی قریب نہیں گیا سوائے ابو بکر کے۔ وہ ایک کو مارتے ہوئے دوسرے کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمایا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اس ذات کریم کو اس لیے شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ فرماتے ہیں میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی اٹھائی اور رو دیے، اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر؟ لوگ چپ رہے تو فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ باخدا ابو بکر کی ایک ساتھ آل فرعون کے مومن سے بہتر ہے، اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ امام بزاز حضرت اسید بن صفوان سے روایت کرتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کا جسد مبارک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ مدینہ طیبہ آہو بقا سے گونج اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے وصال جیسی لوگوں پر دہشت چھا گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تیزی سے چلتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ آج خلافت نبوت کا ایک دور ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ اسلام لانے میں سب سے پہلے، ایمان لانے میں سب سے زیادہ مخلص، یقین میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، سب سے زیادہ مشقت اٹھانے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے، راہ اسلام پر سب سے زیادہ تیز، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب سے زیادہ امین، صحبت میں سب سے بہتر، مناقب میں سب سے افضل، نیکیوں میں سب سے سبقت والے، درجے میں سب سے بلند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب، سیرت، اخلاق اور عمر میں آپ کے سب سے زیادہ مشابہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معتمد، مرتبے کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے زیادہ مکرم تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابو جحیفہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حفاظتی عملہ میں شامل تھے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول نقل کیا ہے، امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے محترم شخصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے اور ابو بکر کے بعد عمر کا درجہ ہے۔ عبد خیر نے یہی الفاظ کوفہ کی مسجد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنے اور کہا کہ جس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ وہ چاہیں تو اس سلسلے کے تیسرے آدمی کا نام بھی لے سکتے ہیں، تو ان کی مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگی۔ نیریت بن وہب کا بیان ہے، سوید بن غفلہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملنے گئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ سوید نے عرض کی، امیر المومنین، میں بعض لوگوں سے ملا ہوں جو ابو بکر اور عمر کو ان کے درجے سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی عظیم خدمات کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ غضب ناک ہو گئے اور اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جو دانے کو اگاتا ہے اور مخلوق کو پالتا ہے، ان دونوں حضرات یعنی ابو بکر و عمر سے وہی محبت کرے گا جو مومن اور صاحب فضیلت ہوگا۔ ان سے بغض و عناد رکھنا شکاوت اور گمراہی ہے۔ محبت شیخین باعث قرب الہی اور ان سے عناد یعنی بغض ضلالت و گمراہی کا سبب ہے۔ آخر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بھائیوں، وزیروں، دوستوں اور سرداران قریش کا یوں برائی سے ذکر کرتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر کے نام برائی سے لینے والوں سے میں بری ہوتا ہوں اور ایسے بدگو کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے سوا کوئی نہیں تھا کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے تشریف لائے۔ انہیں دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی دیکھنا، انبیاء اور مرسلین کے سوا جتنے بھی معمر اہل جنت ہیں، خواہ وہ قدیم عہد سے متعلق ہوں یا جدید عہد سے، یہ ان سب کے سردار ہوں گے۔ علی اس بات کو اپنے تک رکھنا، ان دونوں سے مت کہنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت انہیں نہیں سنائی اور نہ یہ بات کسی اور سے کہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے یعنی فتح حاصل کر چکے تو ایک دن فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے لوگ ابو بکر اور عمر ہیں، اور ان دونوں کے بعد ہمارے معاملات اور مسائل ایسی شکل اختیار کر گئے ہیں کہ ان کا فیصلہ اب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے محمد رضی اللہ عنہ اور محمد رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ قریش کے ایک فرد نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کبھی کبھی اپنے خطبات میں فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم میں وہی صفات پیدا کر دے جس سے تو نے خلفائے راشدین کو نوازا تھا، تو کون ہیں یہ خلفائے راشدین؟ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، بیٹے، میری مراد اپنے گرامی قدر حبیبوں اور تمہارے چچاؤں ابو بکر اور عمر سے ہوتی ہے۔ رشد و ہدایت کے امام، اسلام کے مشائخ، قریش کے بزرگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے مقتدا اور پیشوا، وہ جن کی اتباع راہ رشد پر لے جاتی ہے اور لغزشوں اور خطاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن نے عبد خیر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جملہ حاکموں اور اولیاء امور کے لیے ابو بکر اور عمر کو حجت اور معیار مطلق بنایا ہے۔ ولادت باسعادت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ نام رکھا۔ ابو بکر کنیت، سب سے زیادہ شہرت کنیت نے حاصل کی۔ نسبتاً قریشی ہیں اور قبیلہ تیم سے تعلق ہے۔ چھٹی پشت میں شجرہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے، حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب۔ چھٹی پشت میں مرہ بن کعب پر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ فتح مکہ کے وقت 90 برس کی عمر میں اسلام لائے اور 14 ہجری میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ اولین دور میں اسلام سے مشرف ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 برس بعد 573 عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2.5 سال بعد۔ ایام جاہلیت میں قریش کے رؤساء میں سے تھے، ذریعہ معاش تجارت اور خوشحال و دولت مند تھے۔ قبول اسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آباء و اجداد کا موروثی پیشہ تجارت تھا، اور یہ لوگ اپنی تجارت کے سلسلے میں شام اور یمن بھی جایا کرتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہی سے محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر تھے، لیکن اس اعلان پر وہ جلد ہی مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس طرح کی عقیدت اور ایمان و ایقان کا اہل قریش نے برملا طور پر تمسخر یعنی مذاق بھی اڑایا۔ ان تمسخر اڑانے والوں میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ سر فہرست تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جویان حق میں سے تھے، حلیم اور سلیم الطبع بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے بھی گواہ اور شاہد تھے۔ اس لیے انہوں نے بلا حل و حجت نہ صرف برملا دعوت اسلام کو قبول کر لیا تھا، بلکہ اپنی متمول اور معتبر حیثیت کو بھی خدمت اسلام کے لیے بروئے کار لانا شروع کر دیا تھا۔ تاریخ الخلفاء کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی شخص کو اسلام کی دعوت دی تو ہر ایک نے کسی نہ کسی حد تک آغاز میں پس و پیش اور حیل و حجت سے کام لیا ہے، لیکن ابو بکر اس حوالے سے ممتاز اور یکتا ہیں کہ انہوں نے قبول اسلام میں کسی بھی طرح کی حیل و حجت سے کام نہیں لیا۔ تبلیغ اسلام۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو قبول کیا، اس وقت ان کی عمر 37 یا 38 سال تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پیشتر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپس میں محبت بھرے تعلقات قائم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، سچائی، صداقت اور پارسائی سے بجا طور پر متاثر اور واقف تھے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کرنے میں حیل و حجت سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود مشرف با اسلام ہونے کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی حقانیت کی جانب مائل کرنے لگے تھے۔ انہوں نے جلد ہی اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو بھی اسلام قبول کر لینے کی ترغیب دینا شروع کر دی تھی، لہٰذا اسی وقت سے انہوں نے اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کی خاطر اپنی دولت کو بھی بے دریغ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ پھر بعد کے برسوں میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلم غلاموں کے بھاری معاوضے ادا کر کے انہیں آزاد کرواتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی ترغیب سے بنو امیہ، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم کے کئی عمائدین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان عمائدین میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی معزز اور عظیم الشان ہستیاں شامل ہیں۔ انہی میں کئی بزرگان عشرہ مبشرہ یعنی 10 بزرگ ترین صحابہ کرام کہ جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دی گئی تھی شامل ہیں۔ بہر صورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ان کوششوں اور دعوتی سرگرمیوں نے اسلام کی قوت میں بجا طور پر اضافہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت سے کئی ناتواں اور کمزور نو مسلم غلاموں کا معاوضہ ادا کر کے آزاد کروایا، جن میں اہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت کو ایک جانب تو غلاموں کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے اور دوسری طرف تبلیغ اسلام کی سرگرمیوں میں اور تیسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے
بڑی دریا دلی سے بے دریغ استعمال کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ان کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مالی پریشانیاں بھی ختم ہوتی رہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنی باقاعدہ اور عام دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا تو کفار نے بھی اپنی مخالفتیں شدید کر دیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہی درخواست کیا کرتے تھے کہ اظہار دین اور اشاعت اسلام کا کام سرعام کیا جائے، اگرچہ کفار کی اکثریت تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 39 تھی۔ اسی دور میں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس خواہش اور آرزو کو پورا کرنے کے لیے سرعام تبلیغ دین کا قصد فرمایا۔ اس مقصد کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد الحرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے حرم شریف میں آ کر لوگوں کو اس طور کھلم کھلا اسلام کی دعوت دی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس دعوت پر کفار اور مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے، بلکہ ان ظالم لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا لیا اور انہیں مارنے لگے۔ عتبہ بن ربیعہ نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ضربات بھی لگائیں۔ یہ حال دیکھ کر ان کے قبیلے والے آگے بڑھے اور انہیں چھڑا کر گھر لے آئے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ مقام پر لے گئے۔ شام کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے پہلا سوال ہی یہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس پر پہلے تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر جمیل فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح اور تندرست ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہاں؟ اس پر بتایا گیا کہ آپ دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ لوں گا اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا اور کچھ نہ پیوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اصرار پر انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی والدہ لے کر گئیں۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال دیکھا تو انہیں چوم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن اس لمحے تو وہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے لیے دعا کی التجا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ مسلمان ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی اور جانثار ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کے شانہ بشانہ کئی جنگوں میں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر عملی حصہ بھی لیا۔ اسی حوالے سے وہ عساکر محمدی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فوجی لشکروں کے ایک آزمودہ کار یعنی تجربہ کار جرنیل کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ اسلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وارفتگی اور پیغمبر اسلام کے ساتھ عشق کی یہ کیفیت تھی کہ ایک بار ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر نے بتایا کہ جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور غزوہ بدر میں کفار کی جانب سے مسلمانوں کے مقابلے میں لڑ رہے تھے تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عین ان کی تلوار کی زد میں تھے، لیکن انہوں نے درگزر سے کام لیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ انداز میں فرمایا، بخدا اگر عبد الرحمن ان کی زد میں ہوتا تو وہ ضرور اس کا کام تمام کر دیتے۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا اپنا مال لائیں تاکہ مسلمانوں اور مدینہ کے تحفظ اور دفاع کے انتظامات کیے جا سکیں۔
اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے لوگوں میں زیادہ متمول اور زیادہ جانثار دکھائی دیتے تھے، لہٰذا اس وقت حضرت عمر نے خیال کیا کہ وہ اس بار حضرت ابوبکر سے سبقت لے جائیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی جلدی میں اپنے گھر گئے اور بہت سا مال و متاع لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس قدر قربانی اور جانثاری دیکھ کر نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد خوش ہو کر استفسار فرمایا، اے عمر، کیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، آدھا حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور پھر جب یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے بڑی انکساری کے ساتھ بتایا، میں اپنے اہل خانہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ ان الفاظ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اثار اور قربانی کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا، عمر ابو بکر پر کبھی بھی سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق۔ جب معراج نبوی کا واقعہ پیش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معراج میں مسجد اقصیٰ لے گیا، پھر سدرۃ المنتہا اور جہاں خدا نے چاہا، رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری جسم کے ساتھ پہلے بیت المقدس، پھر دیدار الہی کا یہ سفر کائنات کی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا۔ معراج نبوی میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں، اور یہ نشانیاں کیا تھیں؟ ان کی تفصیل و تعین اور بیان کے لیے ہمارا فہم، ہمارا علم، ہمارا قیاس اور ہمارے محسوسات اور ہماری عقل و تصورات اور الفاظ و کلمات یہ اکثر ناکافی اور نہایت ادنا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور دونوں عاشق اور معشوق، محب اور محبوب کے درمیان کعبہ قوسین یعنی دو کمانوں کے ملنے جتنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس خلوص اور عشق و محبت کے ساتھ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسرا کی تصدیق کی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں معراج کے حوالے سے سرور قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں تو وہ کسی معجزے کا مطالبہ کیے بغیر ایمان لے آئے، اور جب کہا کہ مجھے معراج کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے تصدیق کی اور کہا، اگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ تمام اہل خانہ سمیت مجھے معراج حاصل ہوئی تو یقیناً میں قبول کرتا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو جانتا ہوں۔ اسی تصدیق پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو جاننے والا ہی اس واقعہ کی تصدیق کر سکتا تھا۔ لقب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ بن سعد رضی اللہ عنہ سے امام طبرانی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتے سنا کہ ابوبکر صدیق کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا۔ ابن تاثیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں اور ایمان لانے والوں کے لیے لاتعداد خاص انعامات اور رحمتیں ہیں، لیکن کفار نے اس معراج انسانیت کو بھی اپنی مرضی سے کئی مضحکہ خیز معنی دیے ہیں۔ ان لوگوں نے اس معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کوئی رہنمائی یا بصیرت حاصل نہ کی، بلکہ وہ تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و وعظ اور اسلامی تعلیمات سے اس قدر بیزار ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس شمع رسالت کو بجھا دینے کے مذموم منصوبے بھی بنا لیے تھے۔ لیکن اس کے برعکس قدرت کاملہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دوران مکہ سے قریباً 280 میل دور مدینہ یا یثرب میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، لہٰذا کئی وفود نے بڑی خاموشی کے ساتھ یثرب سے مکہ آ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح اب مکہ مکرمہ کی بجائے وادی یثرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاق پیدا ہو چکے تھے۔
ان لوگوں کی تو اب یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئیں۔ یثرب کا علاقہ اس دور میں بھی سرسبز اور شاداب تھا۔ یہاں پر کھجوروں کے باغات اور ہری بھری فصلیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ یہاں کی آب و ہوا اور موسم بھی مکہ کے تیز اور شدید موسم کے مقابلے میں خوشگوار تھا۔ یثرب کے لوگ بھی طبعاً اور مزاجاً زیادہ ملنسار، حلیم اور دوست نواز تھے۔ وہاں کے لوگ ایک حد تک امن پسند بھی تھے۔ ہجرت نبوی سے پیشتر ہی مدینہ سے آئے ہوئے وفود نے اسلام قبول کر لیا، اور بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف نبوت کو تسلیم کر لیا تھا بلکہ عہد وفا بھی باندھا تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔ پھر مختصر عرصہ میں ہی مسلمان یثرب کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہجرت کی کارروائی اور مسلمانوں کے بڑی حد تک مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جانے کے بعد دشمنان اسلام کو یہ خدشہ دکھائی دینے لگا کہ مسلمان یثرب میں معاشرتی اور معاشی طور پر بہتر ترقی کر سکیں گے اور اپنے نئے مذہب کو بھی بآسانی پھیلا سکیں گے۔ لہٰذا قریش مکہ نے ایک مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے قریش مکہ اور تمام ممتاز قبائل میں سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کیا گیا۔ پھر ایک رات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے صبح گھر سے نکلیں گے، اس وقت معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالیں گے۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر جانے کا حکم مل گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ پھر ہجرت کی رات سے ایک دن پہلے دوپہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے ہجرت کر جانے کا حکم دیا ہے اور اس ہجرت میں تم میرے رفیق ہوگے۔ رفیق غار ثور۔ اس خوشخبری اور اذن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جلد ہی تھوڑا سا ضروری سامان تیار کر لیا تھا اور ساتھ ہی 2 اونٹنیاں بھی سفر کے لیے مہیا کر لی تھیں۔ خاص ہدایت کے تحت یہ اونٹنیاں غار ثور کے پاس پہنچانے کا انتظام بھی کر لیا گیا تھا۔ غار ثور مکہ مکرمہ کی جنوب کی جانب 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس غار تک پہنچنے کا راستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا۔ بہر صورت ہجرت نبوی میں غار ثور ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلے پڑاؤ کا مقام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں چند روز کے قیام کی خاطر وہاں کھانا پہنچانے، دودھ پہنچانے اور دشمنوں کے تعاقب کی خبروں اور ان کے ارادوں کو جاننے کے بھی بخوبی انتظامات کر لیے تھے، اور ان امور کی بجا آوری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اپنے ایک آزاد کردہ معتمد غلام عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ کو متعین کر رکھا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امانت داری کے اعتبار سے تمام اہل قریش میں امین کے لقب سے مشہور تھے۔ وہ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید مخالف اور دشمن ہونے کے باوجود بھی اپنی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت پر روانہ ہونے سے پیشتر لوگوں کی تمام امانتوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سب کچھ سمجھا دیا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے وہ بھی یثرب آ جائیں۔ جس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر غار ثور اور پھر یثرب کی جانب جانے لگے، اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور تدبیر خیر کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں اپنے بستر پر سلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا، آپ بے تکلف میرے بستر پر لیٹ جائیں، بفضل تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔
راویوں اور مورخین کے بیانات اور تذکروں سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو اس وقت 12 محاصرین نے گھیر رکھا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کے وقت نماز فجر کے لیے گھر سے نکلیں تو اس وقت ان کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن منصوبہ ایزدی یعنی خدا تعالیٰ کے منصوبے کے تحت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے محاصرین کے علم میں آئے بغیر اور ان لوگوں کی توجہ سے ماورا ہی نکل گئے۔ بہر صورت محاصرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روانگی سے بے خبر رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر سے لیا تھا اور پھر حسب پروگرام غار ثور کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے غار ثور قریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی دشوار گزار ہے۔ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چند ایک مقامات پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بھی سفر کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری طرح سے چوکس اور ایک محافظ کی طرح ارد گرد اور آگے پیچھے بھی پوری توجہ دیتے رہے تھے۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور کے دہانے کے قریب پہنچے تو اس وقت بھی اپنی وفاداری اور جانثاری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے غار کے اندر داخل ہو کر غار کی زمین کو پتھروں اور کنکروں سے صاف کیا، تمام سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کیا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار کے اندر خاص اضطراب اور حزن و ملال کی کیفیت میں رہے کہ کہیں کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش نہ کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے حزن و ملال سے محفوظ و مامون کر رکھا تھا۔ کفار اور محاصرین صبح کے وقت یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر تو حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں سے بحفاظت کہیں جا چکے تھے۔ اس پریشانی میں دشمنان نبوی نے مکہ سے ہر طرف اپنے آدمی اور سوار بھجوا دیے تاکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ سکیں اور اپنے مذموم ارادے پورے کر سکیں۔ اس لیے اب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک لانے والے کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کر دیا تھا۔ اس لالچ اور طمع کی خاطر بے شمار لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لانے کے لیے ہر طرف نکل کھڑے ہوئے تھے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والا ان دشمنان دین کے درمیان میں بھی آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ ڈھونڈنے اور تعاقب کرنے والے لوگ کئی بار نشانات ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن رکھا تھا، اس لیے دشمنوں کو یہ گمان بھی نہ گزرا کہ اللہ کا رسول اور ان کا یار غار اس غار کے اندر ہیں۔ اسی دوران میں ایک بار تو ایسا بھی موقع آیا کہ غار کے اندر دشمنوں کی صدائیں بھی کانوں میں آنے لگیں۔ اس صورتحال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے مضطرب ہوئے، کیونکہ اگر کوئی بھی دشمن ذرا اونچا ہو کر غار کے اندر جھانکتا تو دونوں غار والے انہیں دکھائی دینے لگتے۔ اس بے چینی اور اضطراب کے لمحوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور فرمایا، ابو بکر غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شب غار کے بعد سے مجھ پر نہ کبھی دین کے معاملہ میں کچھ خوف ہوا اور نہ کبھی پریشانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 رات اور 3 دن غار ثور میں مقیم رہے۔ اس دوران میں ملائکہ کے لشکر غار کی حفاظت کرتے رہے۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر رات غار ثور میں کھانا لے کر آتے رہے۔ اسی طرح بکریوں کے دودھ کا بھی انتظام ہوتا رہا۔ پھر تیسری رات گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
2 اونٹنیوں پر سوار ہو کر غار سور کو خیرباد کہہ کر یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی سفر ہجرت کے دوران میں ان دونوں غمگسار اور جانثار ساتھیوں نے بمقام غدیر مختصر سا قیام کیا۔ وہاں پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بکری کے حوالے سے ایک معجزہ دکھایا۔ اسی سفر کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقف کار یعنی عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بھی ملے۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے تو اپنے قبیلے کے 70 آدمیوں کے ساتھ دین اسلام کو بخوشی قبول کر لیا۔ ایک جانب تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منازل طے کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ یثرب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس وقت تک بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اور ان کے 70 آدمی مسلمان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلہ میں شامل ہو چکے تھے، بلکہ اب بڑے قافلے میں بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سب سے آگے پھریرا اٹھائے ہوئے تھے۔ لیکن دوسری جانب مکہ مکرمہ میں کفار نے اپنے عزائم کے ناکام ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں اور دیگر اہل خانہ کو کئی طرح سے مشکلات میں مبتلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ مکہ مکرمہ میں ایک طرح سے بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مالی طور پر بھی تہی دامہ ہو گئے تھے، کیونکہ اس خاندان میں جو نقد رقم تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چہیتی یعنی لاڈلی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو تو صفاق اور سنگ دل ابو جہل نے بہت زد و کوب کیا اور ان کے منہ پر تھپڑ مارا، جس سے کان کی بالی گر گئی۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خاندان نے یہ مصیبتیں اور اذیتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیں۔ قباء میں قیام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے یثرب کی طرف قدرے کم تر مدت میں ختم ہونے والے ساحل کے قریب کے راستے پر چلتے ہوئے یثرب کے قرب و جوار میں پہنچ گئے۔ یثرب کے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے پہلے ہی سے منتظر تھے۔ ان میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے۔ یثرب کے مسلمان ہر روز صبح کے وقت مقام حرہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آتے۔ پھر ایک دن کسی یہودی نے یثرب کے مسلمانوں کو اطلاع دی، اے مسلمانوں، تمہارا محبوب نبی آ پہنچا جس کا تم روز انتظار کرتے ہو۔ یثرب کے مسلمانوں میں اس نوید یعنی خوشخبری پر ایک روحانی مسرت موزن ہو گئی اور وہ سادہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر اسی اثناء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے مقام پر انصار کے خاندان بنو عمران ابن عوف کو اپنی میزبانی کا شرف بخشا۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑے تھے، اس لیے جا بجا اپنی چادر سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ بھی کرتے رہتے تھے۔ اسی مقام قباء پر کئی مہاجرین پہلے ہی آ کر آباد ہو چکے تھے، لہٰذا یہاں پر کئی لوگوں نے جوک در جوک زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہنچنا شروع کر دیا تھا۔ اس مقام پر مکہ مکرمہ سے پیدل سفر کر کے اور لوگوں کی امانتیں لوگوں کو ادا کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب قافلہ میں بنی نجار کے قبیلہ کے لوگ بڑی تعداد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آ گئے۔ ان میں سے کئی لوگ مسلح بھی تھے، اس لیے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنی ناقہ یعنی اونٹنی پر سوار تھے۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سواری تھی اور پھر پیچھے بنی نجار کے افراد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک کی یثرب میں آمد پر بنی نجار کے لوگوں نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس مبارک موقع پر تو بنی نجار کی بچیاں روایتی دف بجا کر خوشی کے کئی گیت بھی گا رہی تھیں، جن میں مشہور نعت طلع البدر علینا شامل ہے۔ ان خوشیوں اور شادمانی کے حسین لمحوں میں ہر شخص کی یہی دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے مہمان بنے،
لوگوں کے اشتیاق اور والہانہ محبت کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اللہ کے حکم سے میری ناکا یعنی اونٹنی جس گھر کے سامنے خود بخود رک جائے گی میں اسی گھر کا مہمان ہوں گا۔ اللہ کے حکم سے ناکا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی مہمان نوازی کا شرف بخشا۔ اللہ کے رسول نے جس روز یثرب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت یعنی ان کے ساتھ یا ان کی رفاقت میں قدم مبارک رکھا، اس دن سوموار کا روز اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ اسی سال سے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینۃ النبی، مسلمانوں کو یثرب میں لوگوں نے نہایت ہمدردی، محبت، خلوص، پیار اور گرم جوشی کے ساتھ قبول کیا تھا۔ ان لوگوں نے چند ہی دنوں میں جوگ در جوگ اسلام قبول کر لیا اور مہاجرین کی مدد کرنا اپنا فریضہ اولین سمجھ لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کے ان مسلمانوں کو انصار کا نام دیا۔ اس طرح انصار نے مہاجرین کی ہر طرح کی مدد کر کے یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ مسلمان در حقیقت آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح ہیں۔ مہاجرین اور انصار کی قربانیوں اور ایثار کی ایسی ایسی مثالیں قائم ہوئیں کہ ان کی کسی اور معاشرے میں نظیر ملنا ناممکن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یثرب کے محلہ سخ میں حبیب بن سیاف خارجہ بن زید کے ہاں سکونت اختیار کر لی تھی اور وہی یار غار کے مہماندار بنے تھے۔ یثرب آمد کے بعد اللہ کے نبی نے یثرب کو مدینہ منورہ نام بخشا اور چند ہی دنوں میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ امام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقاریر اور بیانات خود سن کر فرمایا تھا کہ ابوبکر صدیق کی تقریر بڑی عمدہ ہوتی ہے، بلا شبہ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ ابو اسحاق فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ بیشتر صحابہ کرام بھی متعدد مسائل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق چونکہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت قریبی اور محرم راز کا تھا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشتر ارشادات اور احادیث کے گواہ تھے۔ اس لیے متعدد صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی سے احادیث نبوی کی سند حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ قرآن دان بھی تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو تمام صحابہ کرام کا امام قرار دیا۔ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب صحابی رہے اور آپ کو یہ شرف حاصل رہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریباً ساری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی مونس اور غم گسار رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے، مشوروں اور تجاویز کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے رحمت الہیہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ حصہ ملا کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ رضی اللہ عنہ اس پر غور فرماتے، یہاں تک کہ علم غیب کی شعائیں آپ کے قلب پر پڑتی اور سب کچھ منکشف ہو جاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری بھی قائم ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران آپ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، غرض ہر لمحہ زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب اور پیش رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب یعنی امیر الحج بنا کر بھی بھیجا۔ فتح مکہ، جب 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو اسلامی لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس کے بعد غزوہ حنین 8 ہجری میں جب تیروں کی بارش میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھبرا گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فراغت پا کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ مدینہ شریف چلے گئے، یعنی جہاں محبوب وہاں محب۔ 10 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ بیماری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر 11 ہجری کے آخری دن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدت رہنے لگی۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ اپنی بیماری کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آ کر خود نماز پڑھاتے رہے اور بیماری کی حالت میں بخار کی عدت کو کم کرنے کی خاطر کئی بار غسل بھی فرماتے رہے۔ وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ کے سامنے دنیا و ما فیہا کو پیش کیا گیا مگر اس نے آخرت ہی کو اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ محرم راز تھے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رمزیہ بات کو سمجھ گئے اور اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں، ہمارے زر و مال حضور پر نثار ہوں۔ جوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ نکاہت یعنی کمزوری محسوس کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور خود نماز پڑھاتے رہے۔ لیکن پھر جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ وہ امامت کرائیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اتوار کو ایک نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں اور ایک نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھ کر ادا کی۔ پھر سوموار کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہ آ سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری سوموار کو چاشت کے وقت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل بیت اور امہات المومنین کے بعد وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک پہنچی تو وہ سراسیمہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یقین ہی نہ آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے۔ انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو دیکھا، منہ سے منہ لگایا، پیشانی کو چوما، آنسو بہائے اور اس کے بعد زبان سے کہا، میرے ماں باپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 موتیں وارد نہ کرے گا۔ یہی ایک موت تھی جو آپ پر لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غم سے نڈال مسجد میں آئے اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اعلان کا خطبہ پڑھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حمد و صلات کے بعد کہا، جو کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ رحلت فرما گئے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس سے موت نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں
ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ہاں، جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ تو شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مختصر سے خطبے کے بعد اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا یقین ہو گیا تھا۔ اس پر مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حالت اور کیفیت دیدنی تھی۔ دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا وہ قرآن کی سورہ آل عمران کی ایک آیت تھی۔ یہ آیت سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، میرے تو پاؤں ٹوٹ گئے ہیں اور مجھ میں کھڑے ہونے کی تعبیر نہیں رہی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ واقعی رسول اللہ اس دنیا سے وصال فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد مبارک میں اتارنے کے حوالے سے متعدد قرابت داروں اور قبائل اور انصار و مہاجرین نے اس عادت کو حاصل کرنے کی کوششیں کیں۔ اپنے اپنے مراسم اور قرابت داری کے حوالے سے بھی بات ہونے لگی تھی۔ بہر صورت اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی معتمد اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا، اس بارے میں کسی کا کوئی حق نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو غسل دینے کے بعد جب قبر کے متعلق مشورہ ہوا تو اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کی ہو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد کا وہیں پر انتظام کیا گیا جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ گویا رحلت کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کی جگہ پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارک تیار کر دی گئی تھی۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ مردوں کی مختلف جماعتوں نے الگ الگ پڑھی۔ اس کے بعد منگل کی شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین مکمل ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرح سے تنہا اور بے یار و مددگار ہو گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سعادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو نصیب ہوئی کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت میں کئی نمازیں ادا کر کے ان کی امامت مسلمانوں کے لیے پسند فرما لی تھی۔ وفات سے پہلے منگل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو رہی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر نماز پڑھائیں۔ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے نماز پڑھنے کا حکم لے کر پہنچا، اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بنا پر تیار ہو گئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ ان کی آواز بلند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کی آواز سن لی تو فرمایا، نہیں نہیں، ابوبکر نماز پڑھائیں۔ بہر صورت بعض روایات کے حوالے سے یہ اختلاف موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کا آغاز کب اور کس نماز سے ہوا، یعنی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں پڑھائیں یا 21۔ بہر صورت یہ امر مسلمہ یعنی تصدیق شدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کو پسند فرما لیا تھا۔ محرم راز۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے 5 یوم قبل جب یہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ اس بندے نے وہی قبول کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ کلمات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ابوبکر اپنے آپ پر رحم کرو، یعنی راز کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، میں تمام لوگوں سے بڑھ کر ابوبکر کے مال
اور رفاقت کا ممنون ہوں۔ اگر امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت و محبت کا رشتہ کافی ہے۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جانثاریوں، قربانیوں کے باعث اللہ کے رسول کے دست راست اور معتمد یعنی قابل اعتبار ساتھی تھے۔ اس حوالے سے دوسرا کوئی بھی صحابی ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی اسلام کے سب سے بڑے محسن اور نبوت کے اسرار کے محرم تھے، اس لیے وہ نیابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ اہل و مستحق تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہی میں خاص مواقع پر انہیں اس کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ اور یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین سے یہ بھی فرما دیا تھا کہ وہ انصار کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم پر جو فضیلت اور بزرگی حاصل ہے، اس سلسلے میں تو خود ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر ہیں۔ بہر صورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت نبوی کے سب سے زیادہ اہل تھے۔ اسی طرح ایک بار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، اور وہ میرے اسلامی بھائی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا تھا، میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر سے محبت و الفت کرے اور ان کے احسانات کی شکر گزار رہے۔ ایک حوالے میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب معراج پر گیا تو آسمانوں کی سیر کے دوران مجھے ہر آسمان پر اپنا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لکھا ہوا دکھائی دیا۔ ایک اور بیان میں موجود ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دنیا میں 360 اچھے خصائل ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے حوالے سے دریافت فرمایا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان خصائل میں سے کوئی مجھ میں بھی ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر، یہ تمام اچھے خصائل تجھ میں ہی تو موجود ہیں۔ ان اوصاف اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ کی پرخطر زندگی میں قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، تبلیغ اسلام اور غزوات میں بھی برابر حصہ لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں بھی اپنے نبی کے ساتھ ساتھ ہی رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے۔ اسلام قبول کرنے میں آپ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے تھے۔ غار ثور میں آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے تھے۔ غزوہ بدر میں عریش یعنی چھپر میں بھی آپ رضی اللہ عنہ دوسرے تھے۔ روزہ مبارک میں بھی آپ رضی اللہ عنہ دوسرے ہیں، اور قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی آپ رضی اللہ عنہ دوسرے ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور تجہیز و تکفین کے بعد انصار اور قریش کے مختلف قبائل نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دبے لفظوں میں اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی حوالے سے منافقین کی ایک جماعت نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی میں حصہ دار بننے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ اگر اس وقت جانشینی کے ان نازک امور پر سنجیدگی اور متانت سے توجہ نہ دی جاتی تو فساد امت کا خدشہ تھا، لیکن دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس صورت احوال سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے۔ اس وقت تک تو قریش کی بھی موروثی برتریاں اور وابستگیاں جاگ اٹھی تھیں۔ اس طرح جانشین رسول کا معاملہ کسی حد تک نزاعی بن رہا تھا۔
لہٰذا اس نزاع بھرے اور نازک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت اور نرم روی کے ساتھ لوگوں کو بتایا کہ انصار کے فضائل و مناقب اور خدمات اور مہاجرین کی قربانیاں بہر طور قابل قدر ہیں، لیکن یہ بھی امر اپنی جگہ مسلم ہے کہ عرب قریش کے علاوہ کسی دوسرے خاندان کی سیادت اور قیادت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ مہاجرین اپنے تقدم فی الاسلام کے لحاظ سے، یعنی اسلام پہلے قبول کرنے کے لحاظ سے، اور خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مقام کے لحاظ سے اہم ہیں۔ اس لیے مسلمان دو صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کی بیعت کر لیں۔ لیکن اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، آپ ہم سب میں صاحب تقوی، ہم سب میں بہتر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے مقرب ہیں، اس لیے ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جانب سے اس بیعت پر کسی بھی مسلمان کو ذرا بھر تعامل نہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی لوگ جوک در جوک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس بیعت کا آغاز کیا تھا، دیگر صحابہ کرام اور عام لوگوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے ایک طرح سے جمہوری طور پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ لوگوں کا یہ جمہوری فیصلہ علی وجہ البصیرت ہوا تھا، اس میں کسی طرح کی جذباتیت کا ہرگز عمل دخل نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ۔ جس وقت مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، اس وقت ان کی عمر قریباً 61 سال تھی۔ اس طرح گویا 13 ربیع الاول 11 ہجری سے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہو گئے تھے۔ ایک دن بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں جا کر مزید کئی لوگوں سے بیعت حاصل کی، اور پھر وہ خلافت راشدہ کی مسند پر خلیفۃ الرسول کے لقب سے متمکن ہوئے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے جو تقریر کی وہ تاریخ عالم میں اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے کاموں پر ولی بنایا گیا ہوں، مگر میں تم سے کسی طرح بہتر نہیں ہوں۔ جب مجھ سے کوئی عمدہ کام ہو تو اس میں میری مدد کرو، اور جب کوئی برائی ظاہر ہو تو مجھے سیدھا کرو۔ راست بازی امانت ہے۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یعنی طاقتور ہے، جب تک میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، جب تک میں ان سے حق نہ لے لوں۔ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا۔ جس قوم میں بدکاری پھیلے گی، اللہ تعالیٰ اس پر بلا نازل کرے گا۔ میں جس کام میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں، تم بھی میری اطاعت کرو۔ جب میں ان کی نافرمانی کروں تو پھر تم پر میری کوئی اطاعت نہیں۔ اٹھو، نماز پڑھو، خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اپنے پہلے خطبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کے لیے اساسی امور اور حدود و قیود کی جانب واضح اشارہ کر دیا تھا۔ اس خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا دور اور عہد اپنے امور اور حکومت و سیاست میں سب سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عہد کے مشابہ تھا، اور خلافت کی مسند پر متمکن ہونے والے صحابہ بلا شبہ مشابہت پیدا کرنے کی اہلیت اور قابلیت رکھتے تھے۔ فیصلہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بستر علالت پر تھے کہ اس وقت رومیوں کے خلاف 700 افراد پر مشتمل ایک لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانگی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کی صورتحال اس قدر نازک ہو چکی تھی کہ کسی قافلے کو مدینے سے باہر بھیجنا مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس پس منظر میں لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس لشکر کی روانگی ملتوی کر دی جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی اس رائے سے اتفاق کرنے کی بجائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھجوائے ہوئے لشکر کو واپس بلانا مناسب نہ سمجھا، اور فرمایا، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کو نہیں روک سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے دیر تک اس لشکر کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔
اس طرح مسلمانوں کا یہ لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں منزل مقصود پر پہنچا۔ بہر صورت 40 دن کے بعد یہ مہم کامیابی کے ساتھ جب واپس پہنچی تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رومی قبائل کو عبرتناک سبق سکھایا گیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس بروقت اقدام سے مسلمانوں کو مزید قوت و استقامت نصیب ہوئی۔ فتنہ ارتداد۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد ہی عرب میں چند ایک کاذب اور جعلی نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہو گئے تھے۔ ان میں اسود، مسیلمہ اور سجا نے اپنے اپنے طور پر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سجا ایک یمنی عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا باطل دعویٰ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے جعلی نبیوں کا یہ فتنہ بڑا مذموم اور مہلک تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنہ کو ختم کرنے پر پوری قوت کے ساتھ توجہ دی۔ اس مقصد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمان مجاہدین کو مختلف اطراف و اکناف میں لشکر دے کر روانہ کیا۔ ان تمام کاذب نبیوں میں سے مسیلمہ کذاب سب سے زیادہ طاقتور تھا، لہٰذا اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ ایک خونی مارکہ کیا اور مسیلمہ کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس مارکے کے حوالے سے مورخ طبری نے لکھا ہے، اس مارکہ حق و باطل میں مسلمانوں نے جس جوش اور جذبے سے کام لیا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ منکرین زکوٰۃ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوتے ہی انہیں چاروں اطراف سے مشکلات اور مسائل نے گھیر لیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے اختیارات سنبھال چکے تو کئی مالدار مسلمانوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہاتھ روک لیا تھا۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ اس قدر زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ اس کی گمبھیرتا اور سنگینی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے معتمد کو بھی یہ کہنا پڑا، اے ابو بکر، ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جانا چاہیے، انہیں اور انداز میں لیجیے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک طرح کی وضاحت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم تو اسلام میں بہت سخت ہو، لیکن اب تم اس قدر کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے اور منشاء عزتی تکمیل پا چکی ہے، اب تم اسے تبدیل نہیں کر سکتے، اور ہاں، مجھے محض ایک رسی کے برابر بھی زکوٰۃ کے اصول کے لیے جنگ کرنا پڑی تو باخدا اس کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے اپنے اس وعدے پر کاربند رہے۔ کیسر و کسریٰ۔ ان حالات و واقعات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اندرونی اور قریبی مسائل پر ثانوی توجہ دیتے ہوئے اسلام کو لائق دیگر خارجی خطرات پر زیادہ سنجیدگی سے توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کیسر اور کسریٰ، جو اس عہد کے طاقتور حکمران یعنی سپر پاور تھے، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے بنا لیے تھے۔ اسی طرح وہ ایرانی کہ جنہوں نے صدیوں تک عربوں پر باتسلط یعنی بزور بازو حکمرانی کی تھی، وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بادیہ نشین عرب اس قدر مضبوط اور عسکری حوالے سے مستحکم ہو جائیں کہ ان حکمرانوں کے لیے مستقل خطرہ بنے رہیں۔ اس مقصد کے لیے عراق کے صوبوں پر کسریٰ کے زیر سایہ ہرمز کی حکومت قائم تھی۔ اس ہرمز نے عرب مسلمانوں کے خلاف خونی جنگیں بھی شروع کر دی تھی، لیکن دشمنوں کی ان شدید کارروائیوں کے باوجود مشیت یزدی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے جلد ہی ایران پر کاری ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان مجاہدین نے اپنی قوت ایمانی کے ساتھ کسریٰ کے عراق پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر مثنہ بن حارثہ نے تو ایران کے خلاف بھی باقاعدہ فوج کشی شروع کر دی تھی، لہٰذا اس نے کئی اہم کامیابیاں بھی حاصل کر لیں۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی مثنہ کے ساتھ آ کر مل گئے تھے۔ پھر جو جنگ ہوئی تو اس میں ہرمز خود بھی مارا گیا اور ایرانیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں اور ہرمز کی فوجوں میں اس قدر شدید لڑائی ہوئی تھی کہ اس جنگ کے بعد 7.5 من ٹوٹی ہوئی زنجیریں مسلمانوں نے اکٹھی کر لی تھیں۔ تاریخ میں اس جنگ کو زنجیروں کی جنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ فتح عراق کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق میں نظم و نسق کے لیے عسکری اور انتظامی شعبوں میں مسلمان سربراہوں کا تقرر کیا۔
اس طرح سعید بن نعمان رضی اللہ عنہ کو عسکری اور فوجی سربراہ مقرر کیا گیا، جبکہ سوید بن مکران کو وہاں کا انتظامی سربراہ بنایا گیا۔ اس طرح واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اسلامی خلافت میں شامل کیا جا چکا تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایرانی حکمران کہ جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ رکھا تھا، نہ صرف ان کی غلط فہمیاں دور ہوئی تھیں، بلکہ انہیں مسلمانوں کے ساتھ مارکہ آرائیوں کے کئی تلخ تجربات ہو چکے تھے۔ پھر عراق میں فیصلہ کن جنگیں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئیں۔ عسکری تنظیم بازنطینی شہنشاہ ہرکولس اس وقت شام اور فلسطین کے بیشتر علاقوں پر بڑی قوت و شہامت کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کا دائمی دشمن تھا۔ اپنے اس مقصد کے لیے وہ اکثر مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے میں مصروف رہتا تھا، اور اسلامی دنیا کو گزند یعنی نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کی شیطانی اور مخاصمانہ سرپرستی نے عربوں کے گرد و نواح کے کئی قبائل کو مسلمانوں کے لیے مستقل خطرہ بنا رکھا تھا۔ 9 ہجری میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے خلاف ایک مہم میں حصہ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس مستقل خطرے سے نمٹنے کے لیے مقرر کر رکھا تھا، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی رومیوں کی نداوتوں اور برے عزائم کو محسوس کرتے ہوئے اسلامی فوج میں سے عمدہ اور آزمودہ کار لشکروں کا تعین کیا۔ اس مہم کے لیے خلیفہ اول نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور یہ چاروں حصے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی زیر کمان دے دیے تھے۔ اس فوجی تنظیم کے بعد انہوں نے ان لشکروں کو شام کے مختلف محاذوں کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی، فلاحی اور جمہوری ریاست کا قیام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی، فلاحی اور جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی، جس کو بعد کے خلفاء نے بام عروج تک پہنچا دیا۔ یہ اس جمہوری اور فلاحی مملکت ہی میں ممکن تھا کہ کوئی ادنا سا باشندہ بھی خلیفہ وقت کے ساتھ بلا روک ٹوک بات چیت کر کے اپنا کوئی بھی مسئلہ بیان کر سکے یا خلیفہ وقت کا احتساب بھی کر سکے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اپنے خطاب اولین ہی میں اس جمہوری آزادی کا برملا اظہار کر دیا تھا کہ جب تک میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، لیکن جب خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں، اور یہ بھی کہ تمہارا ضعیف ترین فرد بھی میرے نزدیک قوی ہے، اور مزید یہ کہ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اعانت یعنی مدد کرو، اور اگر میں برائی کی طرف ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ اس فلاحی اور جمہوری نظام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی انتہا پر پہنچا دیا۔ اصل میں یہی فلاحی اور جمہوری معاشرے کی قدریں ہیں کہ جس میں مقتدر اعلیٰ بھی عام شہری کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور اس کو عوام الناس کے سامنے اپنی حیثیت اور پوزیشن کی وضاحت کرنا ہوتی ہے۔ کیا آج 1400 سال بعد بھی کسی جمہوری ملک میں ان اقدار سے بڑھ کر کوئی اقدار ہو سکتی ہیں، اور کوئی جمہوری سربراہ خلفائے راشدین کی قائم کردہ اقتدار کی عملی مثال پیش کر سکتا ہے؟ عسکری ضابطہ اخلاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے عہد کے مسلمانوں میں اپنی ذہانت اور فطانت اور علم و حکمت کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے، اگر تم چاہو بھی تو تم اپنی عظمت کے اقرار سے نہیں بھاگ سکتے، لیکن اگر تم موت کے متمنی رہو گے تو زندگی تم پر نچھاور ہوتی رہے گی۔ اسی حوالے سے ابن تاثیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عساکر اسلامی کے لیے ضابطہ اخلاق بنانے اور اس پر قائم رہنے کے احکامات جاری کر رکھے تھے، تاکہ وہ عسکری ضابطہ اخلاق جنگ کے مختلف شعبوں اور مراحل میں باعث رہنمائی بن سکے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی افواج کو یہ ہدایات دے رکھی تھیں کہ فوج میں اقتصادی بے راہ روی نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، دوسرے ساتھیوں کو دھوکہ نہ دیا جائے، اپنے امیر کی حکم عدولی نہ کی جائے،
انسانی لاشوں کی بے حرمتی نہ کی جائے، چاہے وہ تمہارے شدید دشمن ہی کی کیوں نہ ہو۔ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ پھلدار درختوں کو کاٹا نہ جائے۔ دیگر درختوں کو جلا کر خاکستر نہ کیا جائے۔ چوپایوں اور دیگر جانوروں کو خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے سوا ذبح نہ کیا جائے۔ عیسائی پادریوں اور راہبوں کو نہ قتل کیا جائے اور نہ ان کی بے عزتی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کو ہرگز نہ بھلایا جائے۔ مسلمان افواج کے لیے جنگ یا امن کی حالت میں اس عسکری ضابطہ اخلاق کی پابندی کرنا لازمی تھا، اور پھر یہی ضابطہ اخلاق طویل مہم جوئی اور محاصرے کے دوران بھی ضروری قرار دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مہمات اور محاصروں کے دوران میں بھی انسانوں اور حیوانات کے بنیادی حقوق کی پاسداری لازمی شرط رکھی گئی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی مسلمان سپاہی اور مجاہد اس عسکری ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتا تو اس کے خلاف شدید قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی تھی۔ ایثار و قربانی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک ذات میں سادگی، ایمانداری، حلیمی اور نرم روی بڑی نمایاں تھی۔ ان اوصاف نے آپ کی پوری شخصیت کو مجسمہ حسن سلوک بنا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ فیاضی اور قربانی میں تو آپ نے سب سے بڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور کے سب سے بڑے مالدار اور خوشحال تاجر تھے۔ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کے پاس 40,000 سے زیادہ درہم موجود تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے ترکے اور ورثے میں ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔ بیت المال کا حصہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے اور انہوں نے یہ جان لیا کہ اب وصال الہی قریب ہے تو انہوں نے بستر علالت ہی پر بیت المال کے انچارج سے دریافت فرمایا کہ وہ حق الخدمت کے طور پر اب تک کتنی رقم حاصل کر چکے ہیں۔ بتایا گیا کہ 6,000 درہم۔ اپنے پورے 2.5 سالہ عہد خلافت میں انہوں نے یہ رقم حاصل کی۔ اس پر انہوں نے حکم دیا کہ ان کا ذاتی قطع اراضی فروخت کر کے یہ رقم بیت المال کو واپس کر دی جائے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خواہش پر وہ قطع اراضی فروخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کرا دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذاتی استعمال کے لیے جو اثاثہ تھا وہ ایک عدد گھوڑا اور ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، جس کی قیمت صرف ₹1.25 کے برابر تھی۔ وفات کے بعد یہ دونوں چیزیں بھی بیت المال میں واپس بھجوا دی گئی تھیں، لیکن ان معمولی اشیاء کا اور ان کی واپسی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو انہوں نے فرط عقیدت و احترام میں روتے ہوئے کہا، اے ابوبکر، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ امام تصوف۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 4 انعام یافتہ گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کرام کے بعد دوسرے نمبر پر صدیقین کا گروہ ہے۔ صدیقین سے مراد عارفین ہے، اور اس گروہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لقب صدیق پر رکھا گیا ہے۔ سب سے اول تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے لیے ذکر کا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلقین کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ توحید میں بزرگ تر کلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کے لیے سوائے عجز کے کوئی رستہ نہیں بنایا۔ کشف المحجوب میں ہے کہ طریقہ تصوف کے امام صدیقین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حب رسول میں کامل یعنی محبت دنیا سے پاک و صاف ہونے کا شاہد غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو تو کہا، اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اوصاف کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں ہونے کا ذکر کیا ہے جو اساس تصوف ہے، مثلا توکل، احتیاط، رضا، خشیت الہی، صدق، اخلاص وغیرہ وغیرہ۔ خوف الہی کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک روز درخت پر ایک چڑیا دیکھی تو حسرت سے کہا، اے چڑیا، تو کتنی خوش نصیب ہے، پھل کھاتی ہے، زندگی درخت کے سایہ میں بسر کرتی ہے، حساب کتاب کا کچھ کھٹکا نہیں، کاش ابوبکر تجھ سا ہوتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ کاش میں درخت ہوتا اور کاٹا جاتا، کھایا جاتا، کاش میں گھاس ہوتا کہ چوپائے کھاتے۔
کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ مومن کو ہر چیز کا اجر دیا جائے گا، کانٹے کے لگنے اور تسمہ کے ٹوٹنے تک کا بھی۔ نماز میں خشیت الہی کا یہ عالم ہوتا کہ ایک چوبے خشک کی طرح کھڑے ہوتے۔ تصوف کے جو سلاسل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جاری ہوئے، آج جمع ہو کر سلسلہ نقشبندیہ کی صورت میں ظاہر ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، جن سے یہ سلسلہ آگے چلا اور اب تک دنیا میں جاری و ساری ہے۔ لیکن تمام سلاسل کے سالکین پر جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ صدق اور توجہ نہ پڑے، طالب فقر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے صدق کا فیض تمام سلاسل میں جاری و ساری ہے۔ کتاب کے آغاز میں حدیث دل کے عنوان میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سامعین اسے حدیث دل کے باب میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وفات 7 جمادی الثانی 13 ہجری کو ہوا سرد تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، سردی کے اثر سے بخار ہو گیا، علالت روز بروز بڑھتی گئی۔ بعض صحابہ نے کہا طبیب طلب کر لیا جائے، جواب دیا دیکھ چکا۔ پوچھا کیا؟ فرمایا اس کا قول ہے میں جو ارادہ کر لیتا ہوں کر ڈالتا ہوں۔ مدعا سمجھ کر صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ 15 روز تک نماز کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ پر عالم نزاع طاری ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ جس وقت انتقال کر جاؤں تو میری 2 استعمال شدہ چادریں دھو ڈالنا اور انہی سے مجھے کفن دینا، کیونکہ اگر مجھے پرتکلف کپڑوں کا کفن دیا تو میرا رتبہ کچھ بڑھ نہ جائے گا، اور اگر ردی کپڑوں میں مجھے کفنایا گیا تو میرا رتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ کم نہ ہو جائے گا۔ مجھے میری زوجہ اسما بنت امیس غسل دیں، میرا لڑکا عبد الرحمن پانی ڈالے اور غسل میں خاص احتیاط سے کام لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری مابین مغرب اور عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ مدت خلافت 2 سال 4 ماہ تھی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تدفین۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب مجھے کفنا چکیں اور نماز جنازہ پڑھا چکیں تو میری میت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے دروازہ کے پاس لے جا کر رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابوبکر صدیق ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کر دیں؟ اگر اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔ پس آپ رضی اللہ عنہ کے جنازہ کو روضہ مبارک کے دروازہ پر لے جایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ابو بکر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کی خواہش رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں وصیت کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیں، اگر اجازت نہ دیں تو واپس چلے جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں میں نے دروازہ دیکھا کہ وہ کھل گیا اور میں نے ایک کہنے والے کو کہتے سنا کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، بے شک حبیب حبیب کے ساتھ ملنے کا مشتاق ہے۔ بحوالہ الخصائص الکبریٰ۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں محو خواب ہے۔